अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा आज का जो टॉपिक है ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल। मैं हूं प्रोफेसर शकील अब्बासी। आज 14 अगस्त 2025 5:30। उम्मीद है मेरा लेक्चर आखिर तक सुनेंगे और मेरा चैनल ब्रेकिंग एनालिसिस एंड डिबेट टीवी सब्सक्राइब भी करेंगे। यहाँ आज 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस हवाले से मैं तमाम तर पाकिस्तानी जो हैं उनको ये आज़ादी मुबारक कहता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान को आज़ाद करवाने में अपना हिस्सा डाला, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे और हमें जो है तौफीक दे के इसकी तरक्की के लिए हमतन जो है वो कोशिश करें और अल्लाह ताला जो है उन लोगों को जो है हिदायत दे जो कि पाकिस्तान के बारे में कोई नेगेटिव जो है वो थिंकिंग रखती हैं, बिलखुसूस जो पाकिस्तानी हैं। और वो मिसअंडरस्टैंडिंग इस वजह से है कि शायद हमने जो अपना नैरेटिव जो है नेशनलिज्म का वो उस तरह डेवलप नहीं किया। और बुनियादी मकसद मेरे लेक्चर का यही है कि हमें अपनी जनरेशन को जो है एतमाद में लाना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए और उनकी एनर्जीज़ को जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो ये टॉपिक जो है ये इस वाले से मैं ये कहूँगा कि किसी भी कौम का या किसी भी शख्स का मुस्तकबिल जो है उसके माजी और हाल से लिंक्ड होता है, यानी तीनों ही जो है ये इराज जो है पीरियड जो है इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस वाले से मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेके जाऊंगा, यानी पाकिस्तान मूवमेंट की बात करूंगा। फिर जो है पाकिस्तान वो उसे दो फेजेज़ में, पाकिस्तान से पहले बनने से पहले की पोजीशन, पाकिस्तान बनने के बाद और आज की पोजीशन यानी प्रेजेंट, और फिर जो है फ्यूचर में जाऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चौगनी जो है वो तरक्की करे। और इस वाले से मैं चलता हूँ माजी में। जैसा कि आप जानते हैं कि मुसलमान जो है हुक्मरान थे इंडिया के, काफ़ी अरसा रहे हैं, 500 साल रहे हैं शायद। और अंग्रेज़ यहाँ पे जो हैं वो वहाँ पे हमारी मुसलमानों की जो भी है कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हुए 200 साल राज किए है, डायरेक्ट शायद 90 ईयर्स की है। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जो आई है, और आपको पता ही है 1600 में ये कंपनी बनी, यहाँ ट्रेड की गरज से आई है। और वक्त के साथ साथ मुसलमानों हिंदुओं को आपस में लड़ा के सिखों को, तो ये वो यहाँ पे डिवाइड एंड रूल की जो है पॉलिसी जो है इख्तियार करते हुए यहाँ पे इतना जो है वो रहे। और उन्होंने हमें इकनॉमिकली बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट की है। और उनकी जो तरक्की का जो राज है यूके का वो ये है कि यहाँ रॉ मटेरियल वो बहुत वहाँ पे शिफ्ट किया उन्होंने, और यहाँ पे इस इंडिया को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है। और मैं आपसे ये भी शेयर करता जाऊँ कि जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए तो इंडिया जो फार्मेसी में, इंडिया जो ये लाइट इंजीनियरिंग में, इंडिया जो है टेक्सटाइल में, और जो और चीज़ें हैं तीन चार, ये वो उसमें बहुत एडवांस था, लेकिन उन्होंने इतना एक्सप्लॉइट किया कि ये पीछे हो गया। 12 ये अलग जो है वो टॉपिक है। तो अब 1857 की जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी, जिसे वो रिवोल्ट या वो गदर कहती हैं, हम उसे वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, जो कि मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, जो भी इंडियंस थे मिल के जो है वो लड़ी है अंग्रेज़ के ख़िलाफ़। लेकिन जो है ये जो जब जो ये जो हार गए जो हैं, जो है इंडियंस जो है वार, तो उसका जो नज़ला है ज़्यादा जो है वो गिरा है ऑनस फल अपॉन द मुस्लिम्स, बिकॉज मुस्लिम रूलर थे। उसकी वजह से जो है उन्हीं से इक़्तिदार उन्होंने छीना था, तो उन्हीं पे गिरना था। और ये ज़्यादा एग्रेसिव भी थे एज़ कम्पेयर टू हिंदू और दूसरे, और उसका एक रीज़न है, और वो ये हिस्टोरियन ये बताते हैं। और ये किताबें आप ज़रूर पढ़ें, मीनिंग ऑफ पाकिस्तान, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, और ये जो असम अकरम की जो है ये किताब है, ये भी बड़ी खूबसूरत जो है वो है। ये है मॉडर्न मुस्लिम इंडिया एंड द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। इनकी ये बड़ी खूबसूरत और भी बहुत सारी किताबें हैं, आपको सब पाकिस्तानियों को पढ़नी चाहिए। बहरहाल कि हिंदू के लिए इट वाज द चेंज ऑफ रूलर, कि पहले वो मुसलमानों के मातहत थे, अब जो अंग्रेज़ के मातहत चले गए। उन्होंने जो है एक प्रोवाइजिंग जो है सिचुएशन जो इख्तियार की, और वो ये थी कि मॉडर्न एजुकेशन की तरफ गए हैं, अंग्रेज़ी की तरफ गए हैं, यानी तालीम की तरफ गए हैं। और फिर वो अंग्रेज़ों के करीब होते गए हैं हाल लिहाज से, और वो वैसे भी नॉन मुस्लिम से उन्होंने करीब ही होना था। लेकिन जो मुसलमान थे वो ज़ेर अताब आए, उनको नौकरियों में जो है वो ज़ाहिर सी बात है एजुकेशन आइसोलेशन में चले गए।
وہ انگریز کی تعلیم کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کی حکومت کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. تو یہ آئسولیشن میں جب گئے ہیں تو یہ جو کتاب ایک ہے شاید ہنٹر نے شاید جو لکھی ہے، اس میں جو اگر ڈیٹا جو اگر دیکھیں تو وہ اس وقت جو ہیں یہ 1870s کی بات ہے شاید، کہ کوئی اگر مختلف ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں تو کوئی انجینئر مثلا ایک بھی وہاں پہ نہیں تھا دوسرے آفیسز میں، اور وہ یہ لکھتا ہے کہ ماسوائے میسنجرز کے، اور نیچے جو ہیں وہ کوئی پین میں انک بھرنے والا اور اس طرح کے جو ہیں سارے مسلمان تھے، بقایا اوپر ساری جو ہندو اور جو انگریز تھے. سر سید احمد خان جو ہیں انڈین جو نیشنلسٹ تھے، انہوں نے آغاز جو کیا، لیکن بعد میں انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے. ہندو اور مسلم جو ہیں دو الگ قومیں ہیں، یعنی ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد سر سید احمد خان نے ڈالی. شروع میں وہ کہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں ایک دلہا کی دو آنکھیں ہیں، ایک اگر آنکھ ضائع ہوتی ہے تو اسے نقصان پہنچتا ہے، تو دلہا کی جو ہیں وہ خوبصورتی متاثر ہوتی ہے. یہ جو ہے ان کی پوزیشن تھی یا سٹیٹس تھا. لیکن جب اردو ہندی کنٹروورسی میں جو ہے پڑھے، انہوں نے کہا یہ پرشینس اس میں اسکرپٹ میں ہے اور یہ ہندی کو جو ہے رائج کیا جائے، اور بہت ساری یہ آگے چیزیں چل کے دیکھے، وہ بندے ماترم وہ آگے چل کے یہیں سے یہ انہوں نے جو ہے تو سر سید احمد خان نے پھر جو ہے وہ یہ کہا کہ یہ الگ، تو انہوں نے پھر مسلمانوں کے لیے الگ تعلیمی ادارے، ان کا اخلاقی تربیت، چونکہ انگریز بھی اٹیک کر رہے تھے، چونکہ انگریز یہ سمجھتے تھے کہ جو مسلمان ہیں بہت ڈینجرس ہیں، وہابی ہیں، اگریسو ہیں، اور اس طرح کی یہ باتیں کر رہے تھے. انہوں نے سپریس کر رہے تھے تاکہ جس طرح کرتے ہیں آج بھی جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہ سب ان کو بچے مار دیتے ہیں اور کرتے ہیں ہر طرح. تو کلچرلی وہ جو ہیں وہ، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہ جو ہے محمد جو ہیں وہ موئر جو ہے کہ جرمن جو تھا اس پہ لکھی، اور انہوں نے وہ نوز باللہ محمد جو ہیں وہ ڈاگ جو ہے نا وہ شکاری کتے کو کہتے ہیں، اس کا جواب سر سید احمد خان نے دیا. اور پھر یہ دیکھا کہ وہ کازیز آف انڈین ریوولٹ جو ہیں اسباب بغاوت ہند جو ہے کتاب لکھی، کہ آپ یہ بار بار لوگ جو یہ بغاوت اس لیے نہیں کرتے، اس لیے کرتے ہیں کہ آپ سپرس کرتے ہیں، اور اس کے کازیز کے جو انگریز اور اس کے درمیان جو ہیں وہ گیپ بہت بڑھ گیا ہے. تو پھر مسلمانوں کو کہا کہ نہیں، ماڈرن ایجوکیشن کی طرف آئیں، اگر نہیں آئیں گے تو ہندو ڈومینیٹ کر جائیں گے آپ ہندو، اور جب انگریز جو ہیں وہ ان کو انگیج کرے گا تو پھر اب آپ غلامی دوری کریں گے، ایک ہندو کی اور ایک انگریز کی کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے اور دوسری سائڈ پہ جو ہے آپ کے ہاتھ میں ماڈرن ایجوکیشن جو ہے ہونی چاہیے. تو پھر اپنے بیٹے کی تعلیم کے سلسلے میں جو ہے جب وہاں پہ گئے انگلینڈ میں، انہوں نے ان کو جو ہے طور اتوار دیکھے ہیں جو ہیں وہ طور طریقے، تو انہوں نے آگے یہاں پہ علی گڑھ جو ہیں وہ اسکول پہلے بنایا، پھر یونیورسٹی بن گیا، آج بھی وہ وہاں موجود ہے. اور یہ ایک موومنٹ کی جو ہے شکل اختیار کر گئی. وہاں سے نکلنے والے جو ہیں اسٹوڈنٹس تھے، ماڈرن ایجوکیشن ان کے پاس تھی، ان کے پاس ویژن تھا وہ، اور یہی پاکستان جو ہے موومنٹ جو ہیں یہ جو علی گڑھ موومنٹ جو چلی تھی آگے، پھر مسلم لیگ جو ہے وہ بنی 1906 میں، اور یہ انہی کے اسٹوڈنٹس تھے. تو یہ چلتے چلتے جو ہے پاکستان 1947 میں جو ہے وہ آزاد ہوا. تو یہ سوچ سر سید احمد خان کی تھی، اور ہندو مسلم یونٹی کی بات کرنے والا پھر وہ ہو گیا. پھر وہ کانگریس جب بنی ہے تو وہ اس کے ریئیکشن پہ، چونکہ وہ وہی ڈیموکریسی چاہتے تھے جو کہ یورپ میں تھی، تو چونکہ ہندو میجارٹی میں تھے تو میجارٹی والی جو ہیں جب بات ہے، تو ڈیموکریسی میں میجارٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہندو نے ہی آگے آنا تھا ہر اسمبلی میں، ہر فورم پہ. تو یہ ہمیشہ سیپریٹ تو موومنٹ کی بات کرتے تھے. تو یہ جو ہے نواب مکار ملک، محسن ملک، اور جو سہروردی، اور یہ بات کے بہت سارے لیڈر ہیں، مولانا محمد علی جو، مولانا شوکت علی، اور اس طرح کی بہت سارے ایسے، کس کا نام لیا جائے، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. تو 1906 میں یہ مسلم لیگ بنی. پھر جو ہے قائد اعظم وہاں پہ ان ہوئے. قائد اعظم بھی شروع میں جو ہے گوکل اور دادا بھائی نورو جی اور یہ جو اس طرح کے جو لیڈر تھے ہندو کے، اس سے انفلوئنس تھے، انہیں سے ٹریننگ حاصل کی، اور ایمبیسڈر ہندو مسلم یونٹی کی بات کرتے تھے. وہ کوئی انڈین ڈویژن کی بات نہیں کرتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ قائد اعظم جیسا جو ہے ایک ماڈریٹ جو ہے آئیڈی کوالیفائڈ بندہ، وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، یہ ہندو اور یہ ٹو نیشن تھیوری جو سرسید کی تھی اسی پہ وہ گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ نہرو رپورٹ میں جو ہے وہ جو ہے ان کی ڈیمانڈس کو جو ہے وہ نہیں کیا گیا.
اور پھر 14 نکات جو ہیں وہ اس کو دیکھیں ان کو نہیں انڈورس کیا گیا. 1935-36 کے الیکشنز تھے, اس میں جو ہے وہ جو کچھ کیا گیا. 1946 جو ہیں یعنی کیبنٹ مشن میں جو کچھ کیا گیا, تو لہٰذا یہ دونوں کے راستے جو ہیں الگ ہوتے گئے. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ قائد اعظم اور گاندھی ایک ہی ادارے سے اور وکالت کی تعلیم حاصل کی تھی انگلینڈ سے, اور دونوں گجرات کے تھے, لیکن دونوں اپوزٹ جو تھے. اور یہ بڑی بات ہے, قائد اعظم کو اللہ جنت نصیب کرے. لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ قائد اعظم بھی تھے کہ جو گاندھی جیسے شخص کو جو ہے وہ انہوں نے مات دی, اس کے ویو پوائنٹ کو جو ہے اپنا ویو پوائنٹ انگریز کے ساتھ اس طرح کر رکھا کہ یہ پاکستان الٹیمیٹلی کسی طرح. اب بہت ساری بیچ میں ہیں علامہ اقبال کا, اور یہ بڑے عظیم لوگ تھے, اور ان کے بارے میں قائد اعظم نے جس طرح کہا مائی فرینڈ گائیڈ اینڈ فلاسفر, وہ ڈیتھ ہو گئی تھی ان سب کی. مولانا محمد علی جوہر اور یہ سارے جو ہیں, یہ انٹائملی ڈیتھ تھی 1938 میں. علامہ اقبال بھی چلے گئے. تو یہ قائد اعظم کی جو ہے ویژنری لیڈرشپ تھی, اور ان کا جو ایک آنیسٹی, ڈیڈیکیشن, کمٹمنٹ, فیئر پلے جو تھا, اس کی وجہ سے جو ہیں جو ہندو جو کہتے تھے کہ یونائٹڈ انڈیا ہونا چاہیے, اکھنڈ بھارت ہونا چاہیے, پاکستان از ناٹ اے وائبل اسٹیٹ کہ اکنامکلی یہ, اور یہ سونر دے وڈ سپلیکیٹ فار ری یونیفیکیشن. پھر انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ قائد اعظم میں نکلے بہت مطلب پریشر میں تھے جو ہے مسلم. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کانگریس نے یہ کیا ہوا تھا کہ جو مسلمان جو تھے, دیکھیں ابو الکلام آزاد صاحب, جمعیت علماء ہند جو ہیں, اور بہت ساری یہ جماعت اسلامی, اور بہت ساری ایسی یہ جو آج کل کہتی ہیں خدائی خدمتگار تحریک, یہ سارے لوگ جو ہیں کانگریس کے پلیٹ فارم پہ تھے. اور میں یہاں پہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ علامہ پرویز جو میرے خیال ایڈوائزر ٹو قائد اعظم تھے, انہوں نے بڑا کہا کہ کس طرح ان کو خریدا گیا ہے, کس طرح جو ہیں یہ ساری چیزیں. تو یہ وہاں پہ ریفرینڈم کروانا جو ہے NWFP میں, بلوچستان کا جو ہے وہ کلات کا جو ہے وہ سردار انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتا تھا. 562 اسٹیٹس تھی جنہوں نے انیکس کرنا تھا, الحاق کرنا تھا, ان میں سے انڈیا نے بہت الیکشن کیا, کشمیر کے ساتھ وہ کیا. یہ اسی طرح ہمارا اریگیشن کا جو سسٹم تھا جو بہت بڑا دنیا کا تھا, اس کے مین ہیڈ ورکس جو ہیں نالا اور یہ فیروز پور, اور یہ سارے جو انڈیا کو دے دیے گئے ہیں انگریز کے ساتھ. انہوں نے مل کے انہوں نے پہلے ہی کہا کہ وائبل نہیں ہے, پھر انہوں نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ اس سے ڈیمیج کیا جائے. پھر جو ہیں جب پاکستان بنا تو آرڈننس فیکٹریز جو ہیں 15 تھی, ایک بھی پاکستان کو نہیں ملی. وہ یہ کہتی ہیں نا کہ فوجی کا ایک جوتا اور تھا, دوسرا تھا. پھر یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ گورنر جنرل جو ہیں مشترکہ, تو قائد اعظم نے بڑی خوبصورتی سے کہا تھا کہ لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ کس طرح کی آزادی آپ نے حاصل کی ہے, کہ جب گورنر جنرل وہی ہے, آئین بھی وہی ہے. تو انہوں نے قائد اعظم نے کہا تھا سپر گورنر جنرل, یعنی بڑا لاجیکل جو ہے قائد اعظم کا جو ہے وہ جواب ہوا کرتا تھا. تو یہ سارے جو ہیں اسی طرح یعنی پانی کی تقسیم, مہاجرین کی ایکسچینج جو ہیں, 60 لاکھ سے زیادہ مہاجرین نے یہ یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں پہ. پھر ان مہاجرین جو وہاں سے آئے ہیں, وہ انڈیا کے پاس تو ریسورسز تھے, چونکہ انڈیا کو تو بنے بنائے ادارے مل گئے ہیں. پاکستان میں نئے علاقے جو ہیں وہ شامل ہوئے تھے, اور ان کی جو ایڈمنسٹریٹو جو ہے سیٹ اپ, یعنی بیوروکریسی ہمارے پاس جو ہے وہ نہیں تھی. ان کو جوڈیشری کو اسٹیبلش کرنا, آئین نہیں تھا. 1935 کے آئین کو امینڈ کر کے جو ہے وہ کیا گیا, آئین سائز جو ہے وہ کی گئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر یہاں پہ انہوں نے پرامس کیا تھا کہ پاکستان کو جو ہے انڈین جو سینٹرل بینک ہے وہ سروسز پرووائڈ کرے گا. لیکن انڈیا نے اچانک جو ہے پاکستان بننے کے بعد جو ہے سروسز جو ہے معطل کر دی. تو یہ قائد اعظم بہت بیمار تھے, تو انہوں نے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح جو کیا تھا, وہ میرا خیال ہے شاید آخری پبلک اپیرنس تھی قائد اعظم کی. تو بڑی مطلب یہ وہ بستر مرگ پہ تھے, تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا کہ یہ مالی اس میں جو ہے یہ اس کی سوورنٹی جو ہے یہ شو کر رہی ہے. پھر نیشنل بینک بعد میں ہوا, یا جو بھی ہے بینکنگ سٹرکچر جو ہیں یہ ہوا. تو یہ بڑا جو ہے یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا پاکستان کا, اور وہ سر ہوا, آزادی ملی. بہرحال یہ تھا آپ کا پری پارٹیشن جو ہیں کہ اب پاکستان بننے کے بعد جو ہے نئے ایشوز جو ہیں وہ آ گئے ہیں. مثلاً ایک گروپ 22 نکات جو ہے نا, یہ سارے جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی قائد اعظم کی تھی, انہوں نے کہا تھی یہ تو اسلام کی بیس پہ بنا ہے, اور یہ جو ہے یہ اسلامک جو انہوں نے پھر وہ آئین جو ہے وہ نہیں
बनने दिया। قائد اعظم کی جو ہے بہرحال وہ ڈیتھ ہو گئی، پھر آگے جو ہے لیاقت علی خان کو جو ہے مار دیا گیا۔ اور یہاں پہ انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاتا جو انڈیا کے گاندھی کو بھی 1949 میں جو ہے وہ مار دیا گیا قائد اعظم سے کی ڈیتھ سے پہلے۔ تو وہ ہندو فینیٹکس جو ہیں اس نے کسی نے وہ اس کو مار دیا۔ یعنی کوئی ایسی فورسز تھی، یعنی آج جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے انہی میں سے دو تھے کہ یہ جو انڈین کی جو وہ یہ ہے، اور پھر جو ہے وہ وہاں پہ کشمیر پہ چڑھائی انڈیا کی طرف سے، وہاں پہ پھر جا کے روکنا، اور آرمی قابل نہیں تھی، سیولینز گئے ہیں، اور وہ ابھی تک کشمیر کا جو ایشو جو ہے، اور یہاں پہ پھر جو ہے وہ بیوروکریسی جو ہیں وہاں پہ حاوی ہوگی، پھر جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ آج کی جو ہیں یہ حاوی ہوگی، پھر جو ہے 1956 آئین نہیں جو ہے وہ بنا، پھر مارشل لا آ گیا۔ تو یہ ایسے ایشوز جو ہیں اور یہاں پہ الیکشن نہیں کروا سکے، یہاں پہ اکنامک پلاننگ نہیں ہو سکی، نہ کانسٹیٹیوشن بیسک جو چیزیں تھی، لینڈ ریفارمز تو انڈیا نے تو یہ کر دی لیکن پاکستان میں نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے ملک جو ہیں یہ ہمارا 71 میں جو ہیں 2 لخت ہو گیا، جو کہ انڈیا ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان کے درمیان جو ہیں وہ اتنا گیپ تھا، اور گیپ علاقائی بھی تھا، اور یہ اکنامکلی بھی تھا، وہ بہت بیکورڈ تھا، چونکہ ہندو سے ایکسپلائٹ کرتے رہے۔ اسی لیے کہتے کہ آسام کو بمبے سے الگ کیا جائے، 14 نکات میں یہ لکھی ہوئی ہے، کراچی کو بمبے سے الگ کیا جائے اور آسام کو بہار سے الگ کیا جائے، اور اس طرح ریزن کیا ہے وہاں پہ را مٹیریل ہوتا تھا بنگلہ دیش میں، اور سارا واقع جا کے احمد آباد وغیرہ فیکٹریاں لگتی تھی۔ تو پاکستان بننے کے بعد پھر جو ہیں یہ اچھا جی عربی زبان ہونی چاہیے یا اردو قومی زبان، یہ سارے کنٹروورسیز جو ہیں ڈیولپ کی گئی ہیں۔ لیاقت علی خان کو جو ہے وہ شہید کیا، کہ یہ ایسے ایشوز آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایمبیشیس جو اسٹیبلشمنٹ جو ہیں آگے آ گئی ہے۔ تو 73 میں جا کے کہیں کانسٹیٹیوشن بنتا ہے، اور اکنامک پلاننگ جو ہے وہ بنتی ہے، وہ 5 ایئر پلان، اور وہ 51 سے لے کے اور ساری جو ہے وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتا، اور آئین بھی جو ہے نا 62 کا، اور وہ ساری چیزیں بہرحال۔ لیکن بیچ میں کچھ ایسی چیزیں جو ہیں ریفارمز ہوتی ہیں، مثلا جو ہیں وہ بجلی پہ زور، بینکنگ سیکٹر میں، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں، ایگریکلچر، نیوکلیئر پہ بھی کچھ نہ کچھ ہوا ہے، لیکن بہرحال ہمیں ملک جو ہے نا آدھا ہمارا ایسٹ پاکستان ویسٹ وہ بنگلہ دیش بن گیا، اور اس کے بعد ہی پھر جو ہے نا پھر مارشل لا، اور یہ جو ہیں افراتفری پر یہ ایک پنگ پانگ جو ہے مارشل لا اور ڈیموکریٹک سیٹ اپ، اور سارے بیچ میں پھر جو ہے 60-70s میں ہمارا جو گروتھ ریٹ تھا جو بھی تھا، چونکہ کولڈ وار میں، تو بہرحال یہ ہماری اکانومی ریلیٹیولی بہتر ہوتی گئی۔ ریزن یہی تھا کہ جو یورپ اور امریکہ ہماری سپورٹ کرتے تھے، لیکن اب ڈس انٹیگریشن اب رشیا جو ہیں، اب اس کے بعد ہمارے حالات وہ نہیں رہے کہ ہم پراپرلی ایکسپلائٹ کریں۔ افغان وار جو ہے اس میں اب جو ہے الجھ کے رہ گئی، اور نئے ڈائمنشنز آ گئی ہیں ہماری فارن پالیسی کے، اور یہ آگے جو ہیں اتنی جو ہے ہماری کمٹمنٹ یا اتنی ایفیشینٹ ایڈمنسٹریشن نہیں تھی۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ آج جو ہیں جو صورتحال جو پاکستان کی ہے آفٹر 78 ایئرز آف انڈیپینڈنس، جو ہیں ہماری پوزیشن اگر ایبسلیوٹ ٹرم میں دیکھیں تو بہت اچھی ہے، ریلیٹیو ٹرم میں دیکھیں تو بہت، مثلا 2 یونیورسٹیاں تھیں، آج جو ہیں ہمارے یہاں 250 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں۔ مثلا 2 جو ہمارے میرا خیال ہے اسٹیشن تھے ریڈیو اور 64 میں ٹی وی جو ہے نا، آج 129 جو ہیں وہ چینلز ہیں۔ تو بہت ساری یہ اگر دیکھیں، وہ پر کیپٹا انکم ہمارا میرا خیال ہے وہ $150 تھا، آج جو ہیں $1800 ہے۔ یہ ساری اگر دیکھیں جی ڈی پی ہماری جو ہے نا، یہ میرا خیال ہے 50 وہ کوئی تھی بلین کتنی تھی، آج تقریباً $415 بلین ہے۔ تو یہ اگر یہ دیکھیں اسی طرح ریلوے ٹریک تو خیر نہیں ہمارا بڑا، لیکن روڈ جو ہے نا وہ ہمارے 6 لاکھ شاید کلومیٹر جو ہے میٹل روڈ، یہ ساری گاڑیاں ہیں ہمارے یہاں، 4-5 کروڑ جو ہیں وہ گاڑیاں، ساری باتیں ہیں۔ لیکن ریلیٹیولی جو ہیں اگر دیکھیں تو کوریا جو ہے ہمارے سے بعد میں آزاد ہوا، اس کے آج پر کیپٹا انکم جو ہے مور دین $30,000 ہے، ہمارا 1800 جو ہے، ہماری جی ڈی پی یہ 400-500، یہ چائنا جو ہم سے بعد میں آزاد ہوا ہے اس کی جی ڈی پی جو ہے وہ $17 ٹریلین ہے، اور ہماری جو ہے 400 یا 500 جو ہے۔ تو یہ آج کے جو سٹیٹس ہے ہمارا، آج سے ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے، آج بلوچستان جو ہے آزادی کی بات کر رہا ہے
کے اندر جو ہیں وہ آپ طالبان جو ہیں وہ گھسے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے نہیں نکل رہے، ایک جنگ جو ہے چھڑنے کا خطرہ ہے۔ آج ہمیں جو ہے گندم امپورٹ کرنا پڑتی ہے، آج ہمارے یہاں شوگر کین ایریا جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، آج ہماری جو ہے وہ سیونگ آج بھی 13% ہے، میں باہر آ کہہ چکا ہوں کہ چائنا کی 45% ہے، اس لیے قرضے آج جو ہیں ہمارے وہ جو ہمارے بجٹ کا 52% جو ہیں قرضوں پہ میرا خیال ہے 8 ٹریلین روپیہ جو ہیں ہم اس پہ دیتے ہیں۔ آج بھی ہمارا بجٹ جو ہے اس میں جو ہے ٹیکس ایویژن جو ہے جو ہو رہی ہے 5.8 ٹریلین روپیز کی ہو رہی ہے۔ آج بھی ہماری اسمگلنگ جو ہے 200-300 ارب روپے کی ہو رہی ہے۔ آج ڈیلی ہمارا جو ہے 11 سے 12 ارب روپیہ روزانہ کرپشن میں جا رہا ہے۔ تو یہ ڈپلیٹنگ جو بونڈ ہے، آج ہماری بے روزگاری جو ہے وہ ان امپلائمنٹ وہ تو 4.5 ملین جو ہے 45 لاکھ وہ کہہ دی ہے گورنمنٹ، لیکن 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جو بے روزگار ہیں، اور انجینئرز اور ڈاکٹرز جو ہیں یہاں پہ بے روزگار ہیں، جو کریم ہیں جو ہیں سب سے زیادہ جن کے نمبر FSC میں آتے ہیں وہ یہ لوگ جاتے ہیں، اور تقریباً 60-70 ہزار جو ہیں انجینئر جو ہیں بے روزگار ہیں، اور اتنے ڈاکٹرز ہیں جو ہمارے جو داخلے کے لیے 2 لاکھ سے زیادہ جو ہیں جو کینڈیڈیٹ سپیریئر MD کیٹ میں ہوتے ہیں، ان میں سے صرف 45 ہزار کا ایڈمیشن ہوتا ہے، 35 ہزار جو ہیں وہ پاس آؤٹ ہوتی ہیں، اور اس میں سے جو ہے روزگار 10-15 ہزار ہوتا ہے، بقایا سارے اسی طرح فارغ کر رہی ہیں۔ یہ میں ایجوکیٹڈ دوسرے انسکلڈ ورکر کی بات نہیں کر رہا۔ تو یہ ہمارے ہاں آج بھی ریسورسز اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا ریسورسز دیے ہیں، 5 دریا، 4 موسم، گلیشیئرز ہمارے یہاں 7 سے 10 ہزار گلیشیئرز ہیں، دنیا میں 1 لاکھ سے زیادہ گلیشیئرز، اور بہت میرا خیال ہے ہمارا دوسرے یا چوتھے نمبر پہ ہمارا ہے گلیشیئرز کے حوالے سے۔ بجلی کی شارٹیج ہے جو ہیں، اور کاسٹلی ہے، سرکولر ڈیٹ جو ہیں 300-400 ارب روپے جو ہیں ہمارے یہاں جو ہیں وہ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس چیز کی افراتفری ہے۔ الیکشن کوئی جو پارلیمنٹ موجود ہے کوئی نہیں مان رہا، ٹرمپ صاحب جو ہیں ہمارے جو یونیفارم پرسن اس کے ساتھ ڈائلاگ کر رہی ہیں، جو پرائم منسٹر ہے اس کے ساتھ نہیں کر رہے۔ سو دس از دا پوزیشن آف پاکستان سٹیٹس جو ہیں انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی وہ ورتھ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے ممالک جو ہیں نا وہ آپ چیک لکھیں، سلواکیہ دیکھیں، ویتنام جیسا ملک جو ہے نا، بنگلہ دیش جیسا جو ہے ملک جو ہے نا انڈیکیٹر کے حوالے سے پاکستان سے آگے ہے۔ تو یہ سچویشن ہے، لیکن گھبرانے والی بات کوئی نہیں ہے۔ نا امیدی سے ہی امید جو ہیں، جو امپاسبل کو پاسبل آپ نے کیا ہے کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ قائد اعظم کس کا جو ہے وہ کون سا ملک مانگ رہا ہے، لیکن پاکستان بن گیا۔ یہ کمٹمنٹ ہے، اسٹرگل ہے، سنسیئر اگر لیڈرشپ ہے تو پاکستان میں بڑی پوٹینشیل ہے۔ پاکستان کے جو ہیں 15 to 59 جو ہیں ایئرز جو ہیں، یہ 15 سے 59 سال کے جو لوگ ہیں یا 60 سال کے، یہ 52% ہیں یوتھ جو ہیں وہ ہمارے پاس ہے۔ 15 سے جو ہماری 30 جو سال کے جو ہیں نا 26% جو ہیں، یہ ان کو یوٹیلائز کریں آپ جو ہیں۔ تو یہ گھبرانے والی بات نہیں ہے، بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ہمارے ہاں۔ ہم جاتے ہیں کہ لوگوں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے کہ گاڑی ماڈرن گاڑی جاتی ہے، اور وہ ہمارا جو اسکول سے بھاگا ہوا جو ہے وہ شخص ہے وہ اسے سٹارٹ کرتا ہے اور اس کے جو ہے فالٹ نکال لیتا ہے، اسے کمپیوٹر میں ٹھیک کر لیتا ہے۔ ہمارا جو پلمبر ہے جو ہے وہ دیکھیں وہ ساری وہ کر لیتا ہے، کسی تعلیمی ادارے سے نہیں پڑھا، اسکول سے بھاگے ہوئے جو ہیں یہ لوگ ہیں۔ تو یہ اسی طرح درزی ہیں جو انہیں کوئی وہ ایسے جو ہے نا وہ کر لیتی ہیں۔ تو ٹیلنٹ ہمارے یہاں موجود ہے، میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جو PhDs ہیں یا دوسرے اسکالرز ہیں، لیکن یہاں پہ اب کرنا کیا ہے، یعنی ہمارے یہاں پوٹینشیل ہے، ایک ول ٹو گرو بھی ہے، ساری باتیں ہیں۔ تو کیا وجہ ہے بقول منیر نیازی کے منیر اس ملک پہ آصف کا سایہ ہے یا کیا ہے؟ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ، اس کی بنیادی وجوہات کو دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ اس میں 2 ہی چیزیں ہیں، اس سسٹم کو جو ہے آپ نے جو ہے چینج کرنا ہے، ریفارمز کرنی ہے، تب آگے بڑھ سکتی ہیں، ادروائز نہیں۔ چائنا کی یہ بات کرتی ہیں اس لیے کہ انہوں نے سسٹم میں ریفارمز کی ہیں، اور سیاسی سماجی ہر طرح کی ریفارمز کی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کوریا کی بات کرتے ہیں انہوں نے ریفارمز کی ہیں، اگر تھائی لینڈ کی بات کرتی ہیں کہ انڈیا کی یہ ریفارمز کی ہیں، چاہے لینڈ ریفارمز ہیں، ایجوکیشن ریفارمز ہیں، ہر جگہ پہ ابھی تک ہم نے یہ ریفارم، چونکہ ہم نے جو پچھلا سسٹم چل رہا تھا، جس طرح مثلا تعلیم کا جو ٹاٹ سکول ہے اس میں سے ڈاکٹر قدیر عبدالسلام جو ہیں نکل آئے ہیں، لیکن آج کے جو بڑے ماڈرن جو ہیں تعلیمی ادارے وہ جو ہے اس طرح کے انٹلیکچوئل پروڈیوس نہیں کر رہے، اور یہ ہمارا ہم نے کوئی سسٹم چھوڑا نہیں ہے، مطلب اب نو سسٹم میں چلے گئے ہیں۔ تو یہ اس کے لیے ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں یا تو جمہوریت چاہیے یا ڈکٹیٹرشپ چاہیے۔
انڈیا کی اگر بات کرتی ہیں دوسرے ممالک میں، انہوں نے یہ فیصلہ، کوریا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جمہوریت جو ہے چاہیے، تو ان کے جمہوری لوگ جو الیکٹڈ لوگ ہیں فیصلہ کرتے ہیں، غلط فیصلہ کرتے ہیں تو عوام 5 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، یا جتنا بھی مینڈیٹ ہے اس کے تحت اس کو چینج کر دیتی ہیں۔ اور دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ چائنا کی طرح جو ہے ڈکٹیٹرشپ ایک ہی پارٹی کی ہو، سارے آرمی دوسرے ایک ہی پیج پہ ہوں، اور انہوں نے میریکل کر کے دکھایا کہ دنیا کی جو ہے نمبر 2 اکانومی وہ بن گئے ہیں، وہ ٹیکنالوجی وائز یا ہر مورلی ہر لحاظ سے وہ آگے بڑھے ہیں۔ تو یہ دو ہی ماڈل اس ٹائم میں دیکھتا ہوں، درمیان ٹھیک ہے مکسڈ اکنامک سسٹم بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ فیصلہ کرنا ہوگا، پہلا فیصلہ اگر جو ہے آپ یہ چاہتے ہیں ڈکٹیٹر، تو پھر یہ ہے کہ جو ہمارے حافظ صاحب میں یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ پالیٹکس میں انٹرفیئر کرتی ہے، یہ مکمل طور پہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے غلط کیا ہے، فل کنٹرول کریں، اپنے پاکستان کے ریسورسز کو دیکھیں، جو بندہ کرپٹ ہے، جس طرح پاکستان کے پاس 5 دریا ہیں، 5 جو ہے وہ 4 موسم ہیں، آبادی ہے اتنی، جو ہے پاپولیشن یعنی لیبر فورس ہے، یہ جو ہمارے پاس 70 کروڑ 7 یعنی 7 کروڑ جو ہے ہمارے پاس لیبر فورس ہے، اور وہ جاولس ہے۔ ہمارے یہاں بہت پوٹینشیل ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، یہ وہ ان کو یوٹیلائز نہیں، تو یہ پورا کنٹرول کر کے جتنے کرپٹ لوگ ہیں ان کو جو ہیں وہ رuthlessly جو ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے، تمام طور جو ہیں اداروں میں ریفارمز کی جائے، ٹیچر اگر پڑھاتا نہیں ہے تو اس کو جو ہے وہاں سے فارغ کیا جائے، ادارے میں جو ہے اگر کرپشن ہے تو اس کو روکا جائے، ڈاکٹر اگر علاج نہیں کر رہے تو ان کو جاب سے فارغ کیا جائے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی، لاکھوں روپے اگر جو ہیں وہ ہیں لوگوں کے گورنمنٹ سرونٹ کے پاس ہیں، جس طرح وہی جو ہیں اقبال سہیرا صاحب کا وہ آ رہا ہے سیالکوٹ سے، جو ہیں جمہوری میں بھی ایزی رہے ہیں، میری ایک ملاقات بھی رہی ہے، بڑا ایماندار بنتی ہیں، 6 ارب روپے کی جو ہے کرپشن ہمارے بیوروکریٹ کے تکیوں سے جو ہیں یہ اربوں روپے لے کر رہی ہیں، بٹ اسمگلنگ جو ہے 200-300 ارب یہاں کی اسے ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ چاہے وہ آرمی کا ہے، آرمی میں دیکھیں بیریا ٹاؤن میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ جو ہیں بہت سارے جو لوگ ہیں وہاں پہ کر رہے ہیں، بیوروکریٹس کر رہی ہیں، سب دنیا کو پتہ ہے، انہوں نے جرنلسٹ کو دیے ہوئے ہیں، جرنلسٹ کو دیے ہوئے ہیں، اور دوسرے جو ہیں یہ ان لوگوں کو جو دیے ہوئے ہیں پلاٹ، تو یہ ملک ریاض صاحب نے ساری دنیا جانتی ہے، اور وہ CCT جو ہے نا یہ بدماش جو ہے نا فیصلہ کرتی ہیں اپنے ڈیروں پہ جو ہیں جو وہاں پہ، اور یہ سارا رuthlessly جو ہیں آپ ان کو جو ہیں ہینڈل کریں، اور یہ اس طرح جو ہیں 2-4 سالوں میں میرا خیال ہے گند صاف ہو جائے گا، اور ملک یہ یوں جو ورٹیکل جو ہیں وہ رائز ہوگی۔ لیکن انٹرنیشنل لیول پہ شاید یہ پاسبل نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں اس طرح کی ڈکٹیٹرشپ واویلا ہوگا آپ کے خلاف، اور ریزن یہی ہے کہ وہ جو یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ اس طرح کا سسٹم ہو کہ وہ ان کی اکانومی جو ہے وہ چلتی رہی، اسمگلنگ ہوتی رہے، یہاں سے ہم جو ہے قرضے لیتے رہیں، لیکن کیا آپ نے ان کی یہ آزادی آپ نے اس لیے حاصل کی تھی کہ ہم جو ان کے معاشی طور پہ غلام رہیں گے؟ یہ کس طرح کی آزادی ہے؟ پھر آپ کو یہ سٹینڈ لینا پڑے گا، عوام کو اعتماد میں لینا پڑے گا کہ ہاں جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اور عوام خوش ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک پارٹی جو ہے نا وہ، پھر یہ نہیں چلے گا کہ ہاں جی جس کو لوگ مینڈیٹ دیتی ہیں آپ جو ہیں اس پارٹی کو نہ آنے دیں۔ پھر یہ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو اسٹیبلشمنٹ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے رول اس وقت جو ہیں آپ نے انٹرفیئرنس نہیں کرنی، انٹروین کرنا ہے کہ کوئی اگر پارٹی، کوئی لوگ اگر ملک کی جو سالمیت کے خلاف جاتی ہیں پھر تو وہ آپ کو وہ کرنا پڑے گا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ادروائز آپ نے جو ہے اپنا پروفیشنل جو ہے دیٹ از دا ڈیفینس وہ ادھر جو ہے لگانا ہے، یہ ڈیموکریسی اور الیکشن جو ہے کروائیں، یہ ریفارمز جو ہیں وہ کروائیں کہ ہاں جی پارٹی والوں کو بھی ڈیفینیٹلی الیکشن کمیشن کو جو ہے اس میں ریفارمز کروائیں کہ وہ بنیادی طور پہ پارٹی کے اندر بھی ڈیموکریسی ہو، باہر بھی ہو، اچھی جو کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ 61 اور 62 جو سیکشن ہے اس کے تحت جو کینڈیڈیٹس ہوتا ہے، تو یہ الیکشن کروائیں، جو جس کو مینڈیٹ دیتی ہیں ان کے حوالے کریں، اور لوکل پارٹیز بھی جو بالکل بین ہونا چاہیے، جو ریجنل پارٹیز ہیں علاقائی جو ہیں بنیادی، چاہے وہ MQM ہے، ENP ہے، یا دوسرے جو ہیں علاقائی جو نعرے لگاتی ہیں، یا بلوچستان کے کچھ ہیں ان کو نہیں، اور ویسے بھی یہ ویڈ آؤٹ ہو جائیں گی اگر بار بار الیکشن کروائیں۔ تو اینی ہاؤ یہ بعض چیزیں میرا خیال ہے بعض لوگوں کو اچھی نہیں لگیں گی، تو یہ ایک تو یہ کرے کہ آپ جو ہیں الیکشن کروائیں، وہ جو آتی ہیں پھر پارٹیوں کو پھر اپنے اندر جو ہیں یہ نہیں ہے کہ جو امیر ہے جو اس کو لے کے وہ ریفارمز لے کے آئیں، مثلا ایگریکلچر ریفارمز ہونی چاہیے، انڈسٹری وہی خاندان ہیں، 64% جو ہیں جو فارم لینڈز ہیں
جو زمینیں ہیں وہ تو 5% جو ہیں جاگیرداروں کے پاس ہیں. یہ رپورٹ آ چکی، یہ پائٹ کی ریسرچ بھی ہے. اور 65 جو ہے نا پرسنٹ 15% جو ہے آبادی وہ 65% فارم لینڈ پہ ہے. بینکوں پہ یہی ہے، یہ جو وہی ہے نشاط والے، وہی منشا والے، یہ سارے وہی ہے. شوگر میں بھی وہی زرداری صاحب ہے، وہ کیا نام ہے، جہانگیر ترین ہے، اور دوسرے یہ سارے ایک ہی گروپ ہے، انہی کے رشتہ دار ہیں. اسی طرح جو ہے کس سیکٹر میں جائیں، بینکنگ میں جائیں یا اس میں جائیں، وہ فرٹیلائزر میں اسی طرح ہے، سیمنٹ میں اسی طرح ہے. یہ وہی گروپ ہے جو کہ چل رہی ہیں 22 خاندان جو ہیں 60s والا. تو یہ ان ریجنل ڈسپیرٹیز ہے. 3-4 شہروں نے بڑی ترقی کر لی ہے، تو یہ ریفارمز کریں تاکہ ترقی جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس سے نیچے تک جائے، علاقائی تفاوت کم ہو. پھر جو بلوچستان والے بھی اعتراض نہ کریں، KPK والے بھی نہ کریں، کشمیر والے بھی نہ کریں. ان کی اپنے نمائندے ہوں گے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی وہ کر سکتے ہیں. جو ڈکٹیٹر ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتے، اس کے پاس تو گن ہے، وہ نہیں کر سکتے. تو یہ ریفارمز جو ہیں وہ کرنا تعلیمی اداروں میں، اتنی مہنگی تعلیم ہوگی ہے. 135 جو ہے انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں، اور کئی لاکھ روپے لگانے کے بعد بھی بچہ جو ہیں وہاں فارغ پھر رہا ہے. تو یہ اور پھر جو ہے یہاں پہ انسٹیبلٹی تو کریٹ ہوگی، وہی تو باغی بنیں گے. آپ کے وہاں پہ بلوچستان میں اگر آپ کے روڈز نہیں ہوں گے، ان کو رائٹس نہیں دیں گے، وہی سردار اگر کھا رہی ہیں ان کو، سردار آپ سے پیسے لے کے نیچے نہیں جانے دیتے. تو یہ ریفارمز جو ہیں ہوں گی، یہ سرداری نظام جو ہیں آپ کو ختم کرنا پڑے گا. یہ ریفارمز ہیں، الیکشن کروائیں، لینڈ ریفارمز کرائیں، ٹیکسیشن سٹرکچر کو جو ہے امپروو کریں. یہ تقریباً 20 شاید ٹریلین روپیز جو ہیں پوٹینشیل ہے. 5 جو ہے وہ ابھی جو جو ہو رہا ہے 14 شاید ٹریلین جو ہیں وہ ہے، ہم کر رہی ہیں، ایکسپلائٹ کر رہی ہیں. اس میں 26ویں ترمیم اور فلانی ترمیم، یہ جو ہے نا یہ چیزیں، یہ کانسٹیٹیوشن ایک تھینکس گاڈ کے 73 کا ایک ہے، اسے کنٹروورشل نہ بنائیں. وہی جو ہیں وہ ریگولیٹ کرتا ہے آپ کی اکانومی کو، آپ کی معاشیت کو اور ساری چیزوں کو. اسی طرح جو اب MNA MPs جو ہیں، جو گلیاں پکی کرانے کا سوچتی ہیں، وہ اپنی اس پہ فوکس کریں کہ جو لاز بنانے پہ، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ، جو کہ لوگوں کو سہولت فراہم کریں. تو یہ جو ہے اسی طرح بیوروکریسی جو ہمارے DC جو ہیں یا ASP جو 12 کوپیشنل گروپ ہیں، جہاں پہ یہ ہیں ادھر ہی کرپشن زیادہ ہے. پٹواری ڈپٹی کمیشنر جو ہیں عام بندے کے لیے تو فرعون ہے، لیکن وہ پٹواری کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے پٹواری وہاں اسے کما کے دیتا ہے اور وہ اوپر دیتا ہے، اور وہ چیف سیکرٹری تک جو ہیں وہ کرپشن جو ہیں وہ یہ اس کا پیسہ جا رہا ہے. ان کے اثاثے ملک کے اندر اور ملک کے باہر ہیں. یہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو پوچھے گا وہ بھی اندر جائے. جو اب یہ جو بھی پبلک سیکٹر انٹرپرائزز جو ہیں، PIA ہے، ریلوے ہے، یہ سارے لاس میں جا رہی ہیں، کرپشن ہے سامنے جو ہیں. تو یہ ریفارمز جو ہے نا، اب یہ ریفارمز کرنے کا ڈز ناٹ مین کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں دے دیں. یہ ریفارمز جو ہیں آپ کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چاہوں، انگریز نے یہاں پہ بیوروکریسی انٹروڈیوس کروائی ہے، بڑی کرپشن تھی، اور بعد میں ریفارمز کیے اور وہ پیور ہو. پہلے بیوروکریسی سب سے پہلے یہاں پہ انٹروڈیوس ہوئی ہے سب کانٹیننٹ میں. یہ ریفارمز آپ کو تعلیمی اداروں میں بھی کرنا پڑے گی. ایک سلیبس ہوگا، سستی تعلیم ہوگی، کمپٹیشن ہوگا، کوالٹی کنٹرول ہوگا. HEC جو ہے وہاں پہ گوو جو ہے نا جو اٹھائے ہوئے ہیں، وہاں پہ ملین جو ہیں وہ پے لیتی ہیں، لیکن کام کاج کچھ بھی نہیں کرتے. ایڈمیشن یونیورسٹیز پہلے ہی کر دیتی ہیں اور وہ لے لیتی ہیں، ابھی رزلٹ ہی آؤٹ نہیں ہوتا. تو یہ ان کا کام ہے. اسی طرح اسکول میں 8ویں جماعت میں جو ہے 9ویں کا پڑھا رہے ہیں، 9ویں میں 10ویں کا. مین روڈ جو شہروں کے جو ہیں بند ہو جاتے ہیں، مین روڈ پہ جو ہے وہ تعلیمی ادارے کھول ہی نہیں سکتے آپ جو ہیں. اور جو گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے ہیں چاروں جو ہے اس کے اطراف میں جو ہے نا وہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو ہیں بنائے ہوئے ہیں. ان کا سلیبس گورنمنٹ کا جو ہے نا کوئی بھی جو ادارہ جو ہے وہ سلیبس وداؤٹ گورنمنٹ ریکمنڈیشن جو ہے یا بک نہیں لگا سکتا. پرائیویٹ جو مرضی ہے لگا لے. تو آپ کا HGC کیا کر رہا ہے یا دوسرے ادارے کیا کر رہی ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. تو وہ فیس جو ہے گورنمنٹ کے اداروں میں بہت کم ہے، اسٹوڈنٹس کوئی نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں جا رہی ہیں، وہاں پہ نہ لائبریری ہے نہ کوئی اور ہے. تو یہ ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، یہ دیکھیں آپ کا کیا ہو رہا ہے. یہی ہاسپٹل کی صورتحال ہے. پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہے وہ چیریٹی جو ہیں وہ، بلکہ یہ جو ہیلتھ کارڈ جو اسکیم تھی اس میں بھی انہوں نے اربوں روپے جو ہے ارن کیے ہیں. ڈاکٹرز جو ہیں آپ کے جو ہیں جو سینئرز ہیں، انہوں نے پرائیویٹ کلینکس بنائے ہیں اربوں روپے، اور ادھر چیریٹی جو ہے شو کی یہ نہ جو ہے وہ ٹیکس پے کر رہی ہیں. تو یہ آپ کا
اسی طرح جو ایگریکلچر سیکٹر کو اگر دیکھیں وہاں پہ لینڈ ریفارمز کی ضرورت ہے، وہاں پہ ایگریکلچر ٹیکس کے حوالے سے جو ہے بات کریں، انڈسٹری میں وہی چند خاندان گھسے ہوئے اور کچھ علاقوں میں جو انڈسٹری ہے، اسی طرح آپ کا سروسز سیکٹر میں جو ہیں وہ ٹیکس نہیں پے کرتے، اور کوالٹی جو ہے ان کی صحیح نہیں ہے، مضر صحت چیزیں، گدے کا گوشت اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہیں وہ فوڈ میں ہم جو چیزیں کیمیکل، یہاں پہ بیماری جو ہیں وہ 6-7 کروڑ جو ہیں شوگر کے پیشنٹ، ہیپاٹائٹس کے اسی طرح جو ہے وہ 3-4 کروڑ، اسی طرح میرا خیال ہے 1.5 لاکھ تو HIV پازیٹیو جو ہیں یہاں پہ ہیں۔ تو یہ ساری ریفارمز جو ہیں جب تک نہیں کریں گے اس ملک کے اندر، اور وہ ریفارمز جو ہیں سیاستدان ہی جو ہیں کنسنسس جو ہے وہ کر سکتی ہیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی لوگ کرتے ہیں۔ انصاف نہیں مل رہا ملک کے اندر، تقریباً 30 لاکھ کیسز جو ہیں مختلف عدالتوں میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی میرا خیال ہے کتنے جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو انصاف نہیں کہ ایک ہی مہینے، اور اس سے جو ہے وہ مزید خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ریفارمز جو ہیں کریں گے تو آگے جو یا تو ڈکٹیٹرشپ ہے یا ریفارمز کریں گے تو یہ آگے جائے گا ملک۔ تو اس کے ساتھ ہی پھر جو ہے ہمیں بھی یہ کامن مین کو، وہ کینیڈی نے جو کہا تھا، ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country۔ یہ اب یہ سٹیج ہے کہ ہمیں جو ہے سوچنا چاہیے، واسطیت پاکستانی اور واسطیت پولیٹیشین، واسطیت جو اسٹیبلشمنٹ کے جو ممبر کے، کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور ملک نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں۔ اور پھر یہ پوچھ لیں، یہ اس شخص سے پوچھ لیں کہ پانی کے ایک قطرے کی کیا اہمیت ہے جو کہ پیاسا ہے، اور ایک لوف کی جو ہے یہ کیا، ایک لقمے کی کیا اہمیت ہے جو کہ بھوکا ہے۔ اور یہ آزادی کی جو ہیں وہ اس سے پوچھیں جو کہ مقبوضہ کشمیر میں مار کھا رہا ہے، یا جو غزہ میں جو ہیں اسرائیلی جو ہیں وہ مظالم کا جو ہے سامنا کر رہی ہیں فلسطینی، ان سے پوچھیں جو ہیں کہ آزادی کیا ہوتی ہے اور کس طرح حاصل، اور ہم اس سے گزرے ہیں۔ تقریباً جو ہیں ہمارے جو ہے 1 لاکھ سے زیادہ جو عورتیں ہیں ان کی عصمت دری جو ہے کی گئی ہے، یا انہیں ابڈکٹ کیا گیا ہے۔ آج بھی کچھ عورتیں جو ہیں وہ سکھوں کے پاس ہیں یا ہندو کے پاس ہیں، ان کے فیملیز میں مسلمانوں کی جو ہیں وہاں پہ رہ رہی ہیں، اور ان کی اولاد وہاں پہ موجود ہے۔ یہ بے بسی کا عالم ہے، ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے 7 سے 10 ہزار ایک ڈیٹا کہتا ہے کہ مسلمان عورتوں کی عصمت دری کی گئی ہے۔ اسی طرح جو ہیں تقریباً 1 لاکھ جو ہیں وہ مسلمانوں نے پاکستان موومنٹ میں جو ہیں وہ قربانی دی ہے۔ علامہ مشرقی یہی کہتا تھا کہ یہ قربانی کی بیس پہ بھی اگر کہا جائے تو یہ مسلمانوں نے ہندو کے مقابلے میں زیادہ دی ہے، اور مسلمانوں کو ہی جو انگریز جو ہے وہ جو یہ ریٹرن کریں جو ہیں، اس کا اقتدار واپس کریں مسلمانوں کو، چونکہ انہوں نے قربانی زیادہ دی ہے۔ بہرحال یہ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے، یہ ریفارمز جب تک نہیں کریں گے، مل بیٹھ کے نہیں کریں گے، کنسنسس دینے کے، ساری پارٹیاں، اسٹیبلشمنٹ، یہ سارے لوگ، اور لوگ یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے جو ہے اپنے ذات کے لیے کام نہیں کرنا بلکہ اس ملک کے لیے کرنا۔ اسی طرح یہ دیکھیں پاکستان موومنٹ میں، چاہے وہ گاندھی ہے یا ہمارا قائد اعظم ہے، قائد اعظم کے پاس 2 مینشنز تھی، ایک وہ کوئٹہ والی اور کراچی والی، کوئی احساسہ نہیں تھا، 200 سوٹ تھے، میرا خیال ہے وہ شوقین مزاج تھے، ٹوپیاں اور نیک ٹائز تھیں، اور گاندھی کے پاس وہی ہے نہ کر، وہ ایک سوتی کپڑا اور وہ ایک چپل، اور وہ ایک شاید سوٹی یہ اس کے پاس، اور ایک وہ ان کے رہنے کے لیے جو گھر تھا، تو ان کے پاس بھی جب انہیں مرڈر کیا گیا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ جو لیڈرشپ ہے، وہ سٹینڈرڈ جو قائد اعظم نے جو ہے وہ سیٹ کیا ہے، اور وہ کیا ہے، سنسیئرٹی، آنیسٹی، کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن۔ یہ اگر ہوگا ہمارے ایک پولیٹیشنز میں، جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں، ہمارے آرمی جو جنرلز ہیں، یا عام لوگ جو ہیں، سوچ پاکستان فرسٹ جو ہیں وہ ہوگی، تو تب ملک ترقی کرے گا، اور یہ اس کا برائٹ فیوچر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، امید ہے میرا چینل جو ہے آپ سبسکرائب کریں گے اور شیئر بھی کریں گے، اور کمنٹ بھی اگر دیتے ہیں تو آپ کی مہربانی۔ تھینک یو، السلام علیکم۔